मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली 10 आयात जो हैं वो जो शिरक की तरदीद में थी, जो कुफ़ार मुशरिकीन मक्का जो है वो शिरक किया करते थे उसके रद्द में थी, उसकी तरदीद में थी। अब ये 4 आयात जो हैं ये पॉजिटिव एविडेंसेस के तौर पे जो है वो शहादतों के तौर पे पेश किए जा रहे हैं यहाँ पे कि देखो तुम कम से कम इन चीज़ों को नोट करो, इन चीज़ों के बताओ कि इन चीज़ों में कोई और जो है वो शरीक हो सकता है किसी तरह पे। तुमने अल्लाह की निशानियों को देखे बगैर, जाने बगैर, जांचे बगैर जो है अल्लाह के साथ और शरीक कर दिए हैं। ये सब कुछ जो ज़मीन व आसमान, ये सब कुछ कहाँ से तख्लीक पाया, इसकी तख्लीक किस तरह हुई, और फिर क्या इसकी तख्लीक में किसी और का हिस्सा है, या इसको तख्लीक करने के बाद इसके खालिक ने इसको जो है वो वैसे छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ा और वो अपनी उसके हुक्म के मुताबिक जो है वो चल रहे हैं, अगर इसके अलावा कोई और इलाह होते तो फिर जो है वो हर कोई अपनी अपनी जमात लेके एक दूसरे पे गालिब आने की कोशिश करता। अब गालिब आने के लिए कोशिश करता, जो मगलूब हो जाता तो फिर मगलूब हुआ जो है वो इलाह कैसे हो सकता था। और जो इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है वो पॉजिटिव एविडेंसेस के तौर पे, दलाइल के तौर पे आप इन 4 आयतों को, जिन थेरीज़ को आज की साइंस जो है वो प्रूव कर रही है, ये बातें अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1400-1450 साल पहले कुरान पाक में फरमा दी थी। हमने कभी गौर नहीं किया इन आयात के ऊपर कि ये आयत कह क्या रही हैं। अवलम क्या नहीं, यरल्लज़ीना क्या है, रा का माना क्या होता है, देखना। क्या नहीं देखा उन्होंने, उन लोगों ने, अल्लज़ीना उन लोगों ने, क्या नहीं देखा उन लोगों ने, कफरू जिन्होंने कुफर किया, जो इनकारी हुए। कुफर का माना क्या होता है, मिटा देना, इनकारी होना। कफरू जिन्होंने इनकार किया, अन्ना ये के अस्समावात वल अर्द, समावात आसमान, आसमानों, वल अर्द और ज़मीन, आसमान और ज़मीन, कानता कानत थे, अलिफ जो है वो इस्तेमाल हुआ है तस्निया के लिए, दोनों थे, अलिफ अलहदा कर लीजिए, कानत दोनों थे दोनों। क्या नहीं देखते वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि आसमान और ज़मीन दोनों थे। रातकन कहते हैं, 2 लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, राता का और दूसरा फता का। ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद भी हैं। राता का होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ, बाहम पैवस्ता हुए, और फिर फाता का होता है अलग अलग हुए। रातकन क्या नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन दोनों जुड़े हुए थे। रातकन नहीं, इसका अगर हम अलहदा इसको निकालें ना, इसका मस्दर के तौर के ऊपर, तो फिर इसका माना जो है वो राता का ही जो है वो आता है। रातकन अलिफ जो है वो तस्निया की इलामत के साथ आ रहा है, जुड़े हुए थे बाहम दोनों। फफतकनाहुमा, अब लफ्ज़ वही फाता का, इसके साथ ना हम, हुमा इन दोनों को, पस अलग अलग कर दिया हमने इन दोनों को। क्या नहीं देखते वो लोग जिन्होंने कुफर किया, जो इनकारी हुए कि ज़मीनों आसमान बाहिम मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, एक दूसरे में पैवस्ता थे, फिर अलग कर दिया हमने उनको, दोनों को अलग कर दिया। इसको लफ्ज़ खोल लीजिए, सिर्फ ये अलहदा कर लीजिए। इससे पहले फे एक अलहदा है पस के लिए, फाता का इसका मादा यही है, फे ते काफ अलग अलग करना, ना मुतकल्लम हम के लिए, हुमा इन दोनों को, फफतकना हुमा पस अलग कर दिया हमने इन दोनों को। वजअलना और बनाया हमने, मिनल माँ कहते हैं पानी को, और बनाया पानी से हमने, कुल्ला शैइन हर चीज़ को। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, यहाँ पे खलक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे जो है वो जअलना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वजअलना मिनल माए, और बनाया हमने पानी से, कुल्ला शैइन हर चीज़ को, हय्यन जिंदगी दी, हर बेजान को जो है वो हमने जिंदा किया। अफला क्या पस नहीं, युमिनून तो ईमान लाते, डायरी निकाल लीजिएगा। और बनाई हमने हर चीज़ जिंदगी वाली पानी से, अफला युमिनून पस क्या वो नहीं जो है वो देखते। वजअलना और बनाया हमने, फिल खोल के रख लो मैं बताता हूँ आपको।
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ اور بنایا ہم نے زمین میں رواسیہ، رواسی کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ بیسیکلی یہ بلند و بالا پہاڑ کی صفت ہے، لیکن یہ اتنی مقبول ہوئی کہ جب پہاڑ کے نام پہ، جبل کی جگہ پہ اس کا نام جو ہے وہ یوز ہونا شروع ہو گیا، رواسیہ، اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ، ان یہ کہ نہ، تمیدہ لفظ کیا ہے؟ میدہ، میدہ کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا، ہلنا جلنا، یہ کہ وہ نہ ہلے ساتھ اس کو لے کے، ان کو لے کے، کس کو؟ تمام مخلوقات کو لے کے وہ ہلنے جلنے نہ لگ پڑے۔ اللہ نے زمین بنائی، زمین بنا کے اس میں میخوں کی طرح پہاڑ جو ہے وہ گاڑ دیے تاکہ اس کی مخلوق کو جو ہے وہ زلزلے کی شکل میں ہل جل کے پریشان نہ کرے۔ وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں، فجاجن، فجاجن فج کہتے ہیں بیسیکلی درے کو، کشادہ راستے کو، کہ کسی دو پہاڑوں کے درمیان میں جہاں سے پانی گزرتا ہے، یہاں سے گزرا جاتا ہے، اس کو درہ کہا جاتا ہے، فجاجن، اور بنائے اس میں ہم نے فجاجن سبلن، کشادہ راستے، اس میں کھلے راستے ہم نے ان کے درمیان بنائے، لعلہم تاکہ وہ یہتدون وہ راہ پا سکیں۔ اب اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہوا ہے، اللہ نے پہاڑ کے درمیان میں راستہ بنا دیا تاکہ ادھر کے لوگ ادھر چلے جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل جل لیں۔ اگر ان کے درمیان میں جو ہے وہ راستے، وہ درے وہ نہ ہوتے تو پھر ادھر کے لوگوں کا ادھر کے لوگوں کو یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ہر چیز میں اپنی مخلوق کے لیے آسانی فرمائی ہے۔ وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے السماء آسمان کو، سقفن کہتے ہیں، صاد کاف فے، یہ ہوتا ہے چھت، گنبد اوپر والا، جس کو قبہ کہتے ہیں۔ جیسے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 پلرز کے اوپر ایک خیمہ ہے، وہ 5 پلرز کیا ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اسی طرح آسمان کو بھی ایک قبہ کی شکل میں جو ہے محفوظہ، محفوظ، اور اسی طرح آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت کے طور پہ بنایا۔ اس کو میں بعد میں بریف کرتا ہوں۔ وہم اور وہ ان آیاتہا اس کی نشانیوں سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے وہ ذات، خلق اللیل، یہاں پہ آ کے خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے جعلنا کا معنی یہ لفظ جو وہ استعمال ہوا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ اور وہی ہے جس نے بنایا، جس نے تخلیق کیا رات کو اور دن کو، لیل والنہار، رات کو اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، کلن سب، فی فلکن، فلک کس کو کہتے ہیں؟ فلک بیسیکلی چرخہ، عربی میں جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس کو دائرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو فلک بعد میں اتنا ہوا کہ فلک کو ہم آسمان کہنے لگے، ہم نہیں کہتے گردوں کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ گردوں بھی اسی فلک کا ہی جو ہے وہ نام ہے۔ فلک میں اپنے اپنے دائرے میں، یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی اپنا، وہ اپنے اپنے دائرے میں یسبحون، یسبحون ہوتا ہے پانی میں تیرنا یا ہوا میں تیزی سے تیرتے ہوئے چلے جانا۔ اور بنایا ہم نے رات کو اور دن کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، کل فی فلکن یسبحون، یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیے دونوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، چاند اور سورج کا تذکرہ نہیں فرمایا، جمع کی علامت یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، اور جمع کا مطلب یہ ہے کہ سب سیارے، سب ستارے، جتنا بھی کچھ ہے وہ سارے کے سارے اپنے فلک میں، اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، وہ چلتے تیز رفتاری سے چلتے جا رہے ہیں۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، یہ کہ آسمان اور زمین، کانتا تھے وہ دونوں، رتقن ملے ہوئے، باہم جڑے ہوئے تھے آپس میں پہلے، ففتقناہما پس علیحدہ کر دیا ہم نے ان دونوں کو، وجعلنا من الماء اور بنائی ہم نے ماء پانی سے، کل شیء ہر چیز کو، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، حیّن زندگی دی، ہر جاندار چیز جو ہے پانی سے پیدا کی، افلا یؤمنون کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے، وجعلنا فی الارض رواسیہ اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم یہ کہ وہ نہ ان کو لے کے ہلنے جلنے لگے، وجعلنا فیہا فجاجن اور بنائے اس میں ہم نے کشادہ، سبلن سبیل کی جمع ہے، عام اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے راہ، سبل،
سبلن راستے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ راہ پا سکیں، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کے درمیان میں راستے، کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پا سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت کے طور پہ جو ہے وہ بنا دیا۔ وہم عن آیاتہا معرضون، اور وہ اس کی آیتوں سے جو ہے وہ اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پھر کہتے ہیں اچھا کوئی نشانی دکھا، نہ کچھ دکھاتا، پھر ابھی نشانی کی کسی معجزے کی ضرورت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ وہی ذات ہے جس نے تخلیق کیا رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، وہ سب کی سب جو ہے وہ اپنے دائرے میں، اپنے مدار میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں، وہ تیرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اب اس کے مفہوم کی آ جائیے۔ پہلی بات کہ یہ کافر لوگ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آیت نمبر 19 سے لے کے 29 تک وہ شرک کی تردید تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار، ان مشرکین کے جو وہ شرک کرتے تھے، اللہ کی اولادیں بنا دیتے تھے، اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے، بیٹے بنا دیتے، اللہ کے ساتھ اور لوگ کھڑا کرتے، اس کی تردید تھی۔ اب اس تردید کے لیے اللہ کی وحدانیت کے ایویڈنسز جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں، یہاں پہ جا رہے ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ اللہ جس کو تم جو ہے جس کے ساتھ اور الہ بناتے ہو، اس اللہ کے ساتھ کیا کوئی اس کیپیسٹی میں آ سکتا ہے؟ ان کی بات جو ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہے۔ پہلی بات، اولم یری الذین کفروا، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، یہ کہ آسمان اور زمین کانتا ملے ہوئے تھے۔ یہ جو ہماری بگ بینگ تھیوری ہے، یہ بگ بینگ تھیوری آج ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ یہی کہہ رہی ہے کہ پہلے یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک گولے کی شکل میں تھا، ایک آئٹم کی شکل میں تھا، اور پھر وہ آئٹم جب پھٹا ہے تو پھر زمین و آسمان جو ہے وہ تخلیق ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی یہاں پہ بھی ہے کانتا راتقن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا پہلے رات آئی یا دن آئی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے چونکہ سب کچھ ملا ہوا تھا تو پہلے وہ رات کی تاریکی ہی تھی، جب اللہ نے اس کو کھولا تو کھولنے کے بعد ابھی بھی جو ہے وہ انتہائی حصہ جو ہے وہ پانی میں ہے، باقی حصہ اللہ نے جو ہے وہ آسمان سے بارش برسانے کے لیے، ہوا میں سانس لینے کے لیے جو وہ خالی چھوڑ دیا۔ راتقن، وہ ملے ہوئے تھے، وہ ایک گولا تھا، اور اس گولے کو جو ہے وہ اللہ نے پھر دونوں کو، آسمان اور زمین کو علیحدہ کیا، پھر 7 آسمان اور 7 زمینیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ علیحدہ جو ہے وہ کر دیں۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، پس ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا۔ جب علیحدہ کیا تو پھر کیا ہوا کہ پہلے جو ہے وہ نہ کوئی بارش ہوتی تھی، نہ زمین جو ہے وہ نباتات دیتی تھی۔ اللہ نے آسمان کو بارش دینے کا حکم دیا تاکہ اس سے جو وہ آسمان سے بارش ہو اور زمین پھٹے، اور زمین سے پھٹ کے اس میں سے نباتات نکلیں، جتنی بھی نباتات ہیں، جو بھی فصلیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے بعد جو ہے وہ دی گئیں۔ رتقن ففتقناہما، وہ دونوں جڑے ہوئے تھے پر ہم نے جو ہے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اب اللہ کا عرش پہلے کس پہ تھا؟ پانی پہ تھا۔ پہلے ایک گولے کی شکل میں ساری کائنات تھی، اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر علیحدہ کیا، علیحدہ کر کے زمینوں کو علیحدہ کر دیا، آسمانوں کو علیحدہ کر دیا، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک خلا جو ہے وہ چھوڑ دیا اس میں سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ بنایا کس سے؟ دیکھیے ہر چیز کا مبدا جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ کس سے بنی ہے؟ وہ چیز بنی ہے مٹی سے۔ اس مٹی سے بننے کے بعد جب تک اس میں پانی جو ہے وہ نہیں آیا، اس میں زندگی نہیں آئی۔ اسی کو جو اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھائیے ڈائری، ایک میں ایلیبریٹ کر دیتا ہوں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں اس سے۔ جی، سب سے پہلے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراب، مٹی تھی، اور پھر پانی اور مٹی جب دونوں ملے گارا تو پھر یہ تین کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گیا، اور پھر یہ تینیں لازب کی لیسدار جو ہے وہ بن گیا، اور پھر لیسدار کے بعد اس میں حمائن مسنون کا جو ہے وہ فیکٹر آ گیا، اور پھر آگے اور بڑھیں تو پھر سلسال من حمائن مسنون، اور پھر سلسال کل فخار، جو کھنکتی ہوئی مٹی۔ یہ سارا پروسیس کیسے ہوا؟ یہ پروسیس جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی چیز جو جامد بھی ہے یہاں پہ، اس میں سے بھی جتنے پہاڑ ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، اس میں بھی پانی کا ایلیمنٹ ہے۔ اگر پانی نکال دیا جائے تو بھربھری ہو کے جو ہر چیز جو ہے وہ تنوان جائے۔ ہر وہ چیز جو پیدا کی جس میں جان ہے، چاہے وہ زمین میں ہے، چاہے مخلوق ہیں، نباتات ہے، حیوان ہے، انسان ہے، ہر چیز کا مبدا حیات جو ہے وہ پانی ہے۔ پانی کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔
ابھی تک تو یہی ہے کہ پانی صرف اسی زمین پہ ہی ہے، واللہ عالم، اور جتنی زمین 7 زمینیں کہا گیا، 7 آسمان کہا گیا، کہاں کہاں پہ پانی ہے، کہاں کہاں پہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ اس کا پروسیس آپ دیکھ لیں، تراب سے تین بنی، تین سے تین لازب بنی، پھر ہمائن مسنون بنی، پھر سلسال کالفخار بنی، تو یہ سارے پروسیس پانی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تو پانی ہی زندگی ہے۔ چیز کی تخلیق کس سے ہے؟ مٹی سے۔ اس میں جان کس سے ہے؟ جان پانی کے ساتھ ہے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ ہر چیز ہم نے جو زندہ ہے، جو زندگی دیتی ہے، جو جس میں زندگی ہے، وہ کس سے بنی ہے؟ پانی سے۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی وہی مان نہیں لاتے؟ کیا یہ پانی کی تخلیق پہ قادر ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ ملاتے ہو؟ کیا یہ ہوا پہ قادر ہیں؟ کیا یہ مٹی؟ کس چیز پہ قادر ہیں جس کی بنا پہ تم ان کو میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کرتے ہو؟ یہ ہے وہ پازیٹیو دلائل جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ کون اس کے علاوہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اس زمین و آسمان کو جب یہ ملے ہوئے تھے پھاڑ کے علیحدہ کرتا، اور علیحدہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ہر چیز پانی سے جو ہے وہ تخلیق فرما دیتا؟ تو پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور پھر جب زمین ہم نے بنائی تو زمین جو ہے وہ ڈولتی تھی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی الارض رواسیہ، اس میں پہاڑ جو ہے وہ قائم کر دیے، میخوں کی طرح گھاڑ دیا اس کو، ان تمید بہم، یہ کہ وہ ہلنے جلنے نہ لگے، وہ ڈولنے نہ لگے اس میں سے۔ اور پھر جب پہاڑ بنا دیے تو پھر ایک مسئلہ بن گیا کہ پہاڑ سے ادھر کیسے جانا ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے درمیان میں پہاڑ ہیں، ان دونوں کے درمیان میں راہیں جو ہے وہ ختم ہوگی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فَجَاجًا، بنا دیے ہم نے اس میں جو ہے وہ فجاجن، کشادہ راستے، سبلن لعلہم یہتدون، تاکہ اس میں سے وہ راہ پا سکیں، اس میں سے راستے۔ اللہ نے درے بنا دیے، اللہ نے راہداریاں بنا دی کہ یہاں پہاڑ ہیں، ندی نالے ہیں، ان سب کے درمیان میں آپ کو کہیں نہ کہیں راہ مل جاتی ہے، اس راہ سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں آسمان کی طرف۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور بنایا آسمان کو ہم نے سقفاً محفوظا، محفوظ چھت۔ آج کی سائنس ہمیں کیا کہتی ہے کہ اوپر ایک اوزن لیئر ہے، جو لیئر جو ہے وہ آج کی ہیٹ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ جو وہ لیئر ہے، وہ لیئر آسمان سے آنے والی جتنی ڈینجرس ریز ہیں، ان ریز کو زمین تک پہنچنے سے وہ روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک محفوظ چھت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرما دی کہ چھت، سورج کی جتنی بھی ڈینجرس لیئرز ہیں، جو شعاعیں ہیں، وہ شعاعیں زمین پہ اوپر آ کے انسان کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا سکیں، جتنی مخلوقات زمین پہ ہیں اس کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس کے بعد دوسرا اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر ایک مدار ہے، جتنے سیاروں سے، ستاروں سے ٹوٹے ہوئے منجمد چیزیں ہیں، جو پتھر ہیں، جب وہ گرتے ہیں ٹوٹ کے تو پھر ہوا کی اتنی تیزی سے ہوا کی رفتار کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں کہ وہ وہیں جل کے فضا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر گریں اور انسان کو نقصان پہنچا سکیں۔ اسی بات کو سورہ حجر میں ہم دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو شیطان اوپر سنگن لینے جاتے ہیں تو آٹومیٹک ایک مزائل سینٹر ہے، شہاب ثاقبی شکل میں اور دوسری چیزوں کی شکل میں، کہ جو اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا مِن فِي، یہ سورہ حجر میں ہم دیکھیں، اور بلا شبہ بنائے آسمان میں ہم نے برج بنا دیے، وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو مزین کر دیا، وَحَفِظْنَاهُمَا، اور محفوظ کر دیا ہم نے ان کو، مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہر قسم کے شیطان سے۔ شیطان جب سنگن لینے جاتا ہے اوپر تو وہاں سے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ستارہ یا سیارہ جو ہے اس کے اوپر مارا جاتا ہے اور وہیں سے جو ہے وہ پلٹ کے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا سقفاً محفوظہ، یہ اس کی یہی ہے کہ ہر قسم کی جو ایذا دینے والی چیزیں ہیں ان سب سے، کبھی دیکھا کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، حفاظت بھی فرما رہا ہے نہ ٹوٹ، ادروائز تو اوپر آسمان سے اگر جو وہ سیارے یا سیارے جو گردش کر رہے ہیں وہ ٹوٹ کے نیچے گرنے لگیں۔ ایک سکائی لیب گرا تھا آج سے 30-40 سال پہلے، پورے پاکستان، پوری دنیا کو اس میں مصیبت پڑی ہوئی تھی۔ آج بھی اگر کوئی چیز جو ہے وہ گرنے والی ہوتی ہے تو لوگ اس سے پہلے دیکھیں کہاں گرے گا، اس کا رخ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہوا میں بلاسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسی محفوظ چھت تمہارے اوپر دے دی ہے جو نہ تو اوپر سے ڈینجرس ریس کو نیچے آنے دیتی ہے، نہ اوپر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ میں سے جو پتھر وغیرہ گرتے ہیں اس کو آنے دیتی ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی آیتوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ اتنی ساری نشانیاں تمہارے لیے دکھا دی گئیں۔ آج کی سائنس ان چیزوں کو کھول کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بگ بینگ تھیری آج ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک آئٹم تھا ایک جو پھٹا اور پھٹنے سے زمین و آسمان جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوئے۔ آج کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی سیارے پہ جاتے ہیں وہاں پہ پانی کی تلاش کرتے ہیں، پانی تلاش کرتے ہیں کہ تاکہ وہاں پہ زندگی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس فیکٹر کو پایا جائے۔
تو پانی کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہر چیز مٹی سے بنائے گی، اور پھر مٹی سے بنانے کے بعد اس میں پانی جب تک نہیں ڈالا اس میں زندگی جو ہے وہ نہیں آئی۔ اور پھر کہا گیا کہ ہم جب زمین بنائی تو پھر زمین ڈولتی تھی، اس میں جو ہے وہ پہاڑ کھڑے کر دیے، میخوں کی طرح جو ہے وہ اس میں گاڑ دیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جس دن روزے محشر ہوگا اس دن یہ سارے پہاڑ جو ہے وہ ختم کر کے چٹیل میدان دوبارہ بنا دیا جائے گا، ایک صرف چٹیل میدان ہوگا، اور سارے اسی روزے محشر میں اسی میدان میں اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہو کے اللہ کے ہاں حاضری دیں گے۔ تو بنا دیے پہاڑ، اس میں رواسیہ پہاڑ، میں نے کہا عرض کیا صفت ہے پہاڑ کی، لیکن اتنی پاپولر یا اتنی اس کی ہو گئی کہ رواسیہ اب اٹ سیلف پہاڑ کو کہا جانے لگا ہے۔ انتمیدہ بہم، یہ کہ وہ نہ ہلنے جلنے لگے اس سے، وجلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے۔ اگر سارے پہاڑ اکٹھے کر دیے جاتے، راستے نہ ہوتے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کیسے جاتا؟ ایک ملک کے ادھر کے لوگ ادھر کے کیسے جاتے؟ اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں کہ اس نے پہاڑ بنائے، پہاڑ بنانے کے بعد لوگوں کی سہولت بھی دیکھی کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوگا، ایک دوسرے کے پاس جانا ہوگا، اللہ نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ان سے راہ پا سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنا دیا ہے، ایک محفوظ چھتری کی طرح جو ہے وہ تمہارے اوپر تان دیا ہے اس کو، تو اور اس سے تاکہ کوئی ڈینجرس چیز، کوئی چیز جو ہے وہ میری مخلوق کو جو ہے وہ خلق کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی آیتوں سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ وہی ہستی ہے، وہی ذات ہے جس نے تخلیق کیا رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو۔ دیکھیے ایک 24 گھنٹے میں سورج اپنے مدار کا چکر جو ہے وہ پورا کر لیتا ہے، اسی طرح چاند ہے، اس کو پتہ ہے کب کس جگہ پہ جو ہے وہ ہیٹ دینی ہے، کب کس جگہ کے اوپر سردی دینی ہے، کب آسمان سے بارش برسانی ہے اور کتنی برسانی ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ کچھ چیزیں ہیں، چند چیزیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایک یہ بارش بھی ہے۔ آج ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمارا محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ اتنی بارش ہے، نہیں، کتنی پڑے گی، کس کو جو ہے وہ اس سے زندگی ملے گی، یہ صرف اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ کہاں سے اس کے بدلے میں کیا زندگی جو ہے وہ نمودار ہونی ہے، یہ صرف اسی کو پتہ ہے۔ خلق اللیل والنہار، اس نے تخلیق کیا رات کو اور دن کو، والشمس والقمر، اور شمس سورج کو اور رات کو، چاند کو، کلن فی فلک یسبحون، وہ سارے اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔ اب جس وقت جو ہے وہ بگ بینگ وہ پھٹا تھا، اس کے بعد سے جتنی کہکشائیں بنی، جتنی جو ہے وہ گلیکسیز ہمیں نظر آتی ہیں، جتنے ہمیں سیارے نظر آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آسمان ایک چھت ہے اور اس کے کھونٹیوں کے اوپر جو ہے وہ جیسے ستارے ہوتے ہیں وہ ستارے لٹکائے ہوئے ہیں، نہیں، ہر کسی کا ایک اپنا مدار ہے۔ فلک کہتے ہیں دائرے کو، چرخ فارسی میں اس کو کہا جاتا ہے، وہ سارے کے ساروں کا اپنا ایک مدار ہے، سارے اس مدار میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں۔ کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ کبھی ہم نے سوچا اس بات کو کہ وہ کون ہے جو ان کو جو ہے وہ پکڑ کے رکھا ہوا ہے، کس نے اس سارے کو جو ہے وہ ارینج کر کے رکھا ہوا ہے، کون ہے جو اس کا ایڈمنسٹریٹر ہے جو اس کو چلا رہا ہے کہ ان میں ملی سیکنڈز کا فرق بھی نہیں آتا؟ کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ یہی ایویڈنسز ہیں، یہی شہادتیں ہیں اللہ کے وحدانیت کے اوپر کہ اللہ ایک ہے۔ اگر یہ ایک اللہ کے علاوہ مختلف الہوں کے ہاتھ میں یہ سارا انتظام ہوتا تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے اس اصول کے اوپر اس طرح جو ہے وہ سسٹمائز طریقے سے نہ چل سکتی، ہر چیز دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرتی، ہر چیز کا مدار اپنا ہوتا، ہر چیز اپنے تئیں چلنے کی کوشش کرتی، اور نتیجہ کیا ہوتا؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی۔ تو ان سب کو چلانے والا، ان سب کو پیدا کرنے والا، ان کا خالق، ان کا ایڈمنسٹریٹر صرف ایک اللہ ہے۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اس کے علاوہ پھر وہ کہتے ہیں اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آ جاتا، کوئی ہمارے لیے اس پہاڑ کو سونے کا کیوں نہیں کر دیتا، مکہ سے سارے پہاڑ ختم کر کے اس کو فلیٹ زمین کیوں نہیں بنا دیتا، آسمان سے اس کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں نظر آ جاتا؟ تو یہ ساری نشانیاں کہ اللہ نے بتائی ہوئی کافی نہیں ہیں؟ یہ 1400 سال، 1450 سال پہلے قرآن میں بگ بینگ تھیوری آج ہمیں بتا رہی ہے، آج اوزون لیئر کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو آسمان سے پتھر جو ہے یا سیارے یا اس کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والے اترتے ہیں تو وہیں پہ جو ہے وہ اس کے مدار میں جب وہ پہنچتے ہیں تو ہوا کی تیز رگڑ سے جل کے راکھ ہو کے وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، زمین پہ نہیں پہنچتے۔ یہ ساری سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے۔ اللہ نے تو اپنے قرآن میں 1400 سال پہلے اپنی نشانیوں کے بارے میں مطلع فرما دیا تھا، اللہ نے اس وقت بتا دیا تھا۔ اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں
کہ کون سی ایسی قوت کہ ہم بھی اسی عذاب کو دیکھیں گے تو پھر اللہ کو مانیں گے، پھر اس راہ پہ چلیں گے؟ تو جب وہ سامنے آ جائے گا پھر اس کے بعد ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ غیب کیا ہے؟ کہ ہم میں سے کسی نے جو ہے وہ آخرت نہیں دیکھی۔ آخرت اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے گواہی دی اس کی، ہم نے مان لیا کہ ہاں روز آخرت ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں اپنے کیے دھرے کا حساب دینا ہے۔ اللہ ہے، اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ کو پہچانا۔ کیسے پہچانا؟ اللہ کی انہی نشانیوں سے، جو نشانیوں یہاں پہ جو ہے بتا دی گئی ہیں، جن کا تذکرہ فرما دیا گیا ہے، جن نشانیوں کو ہم روز دیکھتے ہیں۔ جیسے بارہا ہم دیکھتے ہیں آسمان سے گرنے والا پانی، یہ ایک پتی جو ہے وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے نکلتی ہے، ایک کھجور یا ایک گٹھلی جو ہے، وہ گٹھلی یا دانہ جو ہے وہ کیسے پھٹتا ہے اور اس میں سے کومپل ایک نکلتی ہے اور اس میں سے نکل کے ایک درخت کا روپ دھار لیتی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ کہ یہی زمین بھی یہی ہے، پانی بھی یہی لگتا ہے۔ ایک پھل جو ہے وہ آم کا ہے اور آم میں بھی جو ہے 50,000 قسمیں آ گئی ہیں، دوسرا انگور کا ہے، تیسرا انگور کا ہے، تیسرا کسی اور چیز کا۔ کون ہے اس کے؟ وہی ایک اللہ ہے۔ اللہ کو اس کی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ جب تک ایمان بالغیب ہے تو پھر تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ دیکھ کے تو فرعون بھی لے آیا تھا ایمان، اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے وہ ایویڈنسز، یہ ہے وہ واقعاتی شہادتیں جن سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ ایک ہستی ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی وحدانیت کی گواہیاں، اس کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں دی ہیں۔ اگر ہم بھی ان نشانیوں کو بغیر دیکھے ہوئے چلے جائیں کہ ٹھیک ہے سورج کا کام ہے نکلنا، چاند کا کام ہے نکلنا، سورج آتا ہے چلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، بادل آتا ہے، بھئی کون ہے اس کے پیچھے، نہیں پہچانیں گے تو پھر ہم میں بھی اور ایک حیوان کی لائف میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وہ بھی آیا ان نشانیوں کو بغیر دیکھے جو ہے وہ چلا گیا، مر گیا، ہم بھی آئے دیکھے بغیر چلے گئے کہ ٹھیک ہے سورج نکلتا ہوگا۔ کون ہے اس کو نکالنے والا؟ کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کون ہے جو چاند کو نکالنے والا ہے؟ کون ہے جو رات اور رات کو دن پہ فوقیت دیتا ہے، دن کو رات کے اوپر پھر فوقیت دیتا ہے؟ آگے پیچھے چلے آ رہے ہیں سارے۔ کون ہے اس سسٹمائزڈ سسٹم کے پیچھے؟ کون ہے؟ وہی ایک اللہ ہے۔ اس اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیر لیا جس نے، وہ پھر کفار کی شکل میں جو ہے وہ ان کو بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، یہ کہ آسمان اور زمین جو ہے پہلے ملے ہوئے تھے، باہم جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، فَفَتَقْنَاهُمَا، پھر ہم نے الگ الگ کر دیا ان دونوں کو، اور بنائی ہر چیز ہم نے پانی سے، حیّن جو زندگی دیتا ہے۔ کیا پس نہیں تم وہ ایمان لاتے؟ اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ، یہ کہ وہ نہ لے کے اس کو ہلنے جلنے لگیں، ڈولنے لگیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا فَجَاجًا سُبُلًا، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پا سکیں، اور بنایا آسمان کو ہم نے سقفاً محفوظا، محفوظ چھت کی شکل میں ہم نے بنا دیا اس کو، ہم ان آیاتہا موردون، اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہ وہی ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، اور سارے اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور یہی تیرنا ہی ان کی اللہ کی تسبیح ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين يا رحم الله۔